अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। सूरत हाल आपके सामने ही है। एक सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी मिस्ट्री इस वक्त यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के 2/3 मेजॉरिटी से मुंतखब होने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहां पर है। कल जिस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंचे तो डी चौक जाने से पहले मेरा ख्याल है 26 नंबर चुंगी या जिस भी मकाम पे थे वहां से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए। वहाँ पर उसके बाद वीडियोज़ आपने देखी, टीवी स्क्रीन पर चली कि वहाँ पर रेंजर्स पहुँचे, पुलिस पहुँची वहाँ पे, और फिर एक खबर ये चली कि उनको हिरासत में ले लिया गया। हमने कल प्रोग्राम में भी बात की थी कि हिरासत में नहीं लिया गया उनको, जो अल्टीमेटली जो कॉन्फर्मेशन हुई, क्योंकि हिरासत का मतलब है कि जहाँ पर पुलिस ने उनके खिलाफ या तो कोई FIR दर्ज की होगी, कहीं पर गिरफ्तारी डाली होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पे हैं अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा। आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान के एक बड़े सूबे के 4 करोड़ आबादी के सूबे के वजीर आला जो 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं, उनका पता नहीं कि वो कहां पर हैं। 2-3-4 थ्योरीज मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। कोई कहता है यहां है, कोई कहता है वहां होंगे, और ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन अभी तक खैर कुछ पता नहीं है। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ अपने मौजूद मेहमान का मैं तारुफ करवा दूं। अहमद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब, आपने वक्त दिया। वो गालिब का शेर है दुरानी साहब के, हैरान हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मखदूर हूं तो साथ रखूं नोहागर को मैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब कहां चले गए, और इमेज क्या जा रहा है पाकिस्तान का, और फिर एक सूबे का वजीर आला गायब है। हाउ डू यू सी दिस ऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत हाल तो आपने एक शेर में इस तरह बयान कर दी कि मजीद क्या कहूँ। इसमें देखें, एक सीक्वेंस है तमाम बातों का। पहली बात तो यह है कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इस्लामाबाद आए थे। ही वाज अंडर बेल, कोर्ट प्रोटेक्शन में थे। दूसरी बात ये हुई कि वो KPK के हाउस गए जहां उनकी एनेक्सी है, और वहां पे वो गए तो ऐसी सूरत हाल में रेंजर्स वहां क्यों गई, पुलिस इस्लामाबाद की वहां क्यों गई, ये एक पहला सवाल है जो कि यकीनी तौर पर मरकजी हुकूमत और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उनसे किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इस पुलिस के मुकम्मल ऑफेंसेस के बाद वो गायब हुए तो इसकी जिम्मेदारी जो है उसके लिए फर्स्ट सस्पेक्ट तो ऑब्वियसली रेंजर्स और पुलिस पे ही आएगी, या वो ही जिम्मेदार होंगे। बल्कि अगर अदालत भी सवाल करेगी, आम शहरी भी कोई गुम जाए, तब भी उसका सवाल और उसकी मुहाफिज हुकूमत और हुकूमती इदारे ही हुआ करते हैं, कुजा के एक सूबे का वजीर आला। लिहाजा इस सूरत हाल में मरकजी हुकूमत और उनके इदारों की तरफ से जो जवाबात और जो रवैया और जो तस्वीर का एक सिलसिला और वीडियोस का सिलसिला शुरू किया गया है, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, और मैं समझता हूँ कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा इक़दामात जो कल से आज तक हुए हैं, ये सियासी भी नहीं है, ये इंतजामी भी नहीं है, ये इंतहाई बचगाना और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जो इस वक्त तक मुख्तलिफ इदारों की तरफ से किए जा रहे हैं। लिहाजा और फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक वो जो बेचारा सिपाही जो शहीद हो गया इस सारी इन द लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो सारे मामलात थे उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो भी मेरा ख्याल ये है कि वो सारे बरमहल नहीं है इस सारी सूरत हाल के। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी और चीफ मिनिस्टर KPK के रेफरेंस से जो ये वाकयात हुए हैं, ये यकीनी तौर पर मरकजी हुकूमत को ही इसके लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करके इस मुहिम्मे को सॉल्व करना चाहिए, वरना ये पाकिस्तान का गंभीर तरीन और मशरकी पाकिस्तान के बाद मगरबी पाकिस्तान का पहला
ऐसा खुदा न खास्ता एक ऐसा सानिया बन सकता है जिसकी बहुत बड़ी कीमत जो है खुदा वो ना करे। पूरी कौम को, खुदा न करे, पूरी कौम को अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये मामूली मामलात नहीं होते, बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। इसके अंदर रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया, रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्टेड पर्सन और रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही इज और फिर रिप्रेजेंटिंग। एक फेडरेटिंग यूनिट पूरा खैबर यूनिट पख्तूनख्वा जिसने 2/3 अक्सरियत से एक वजीर आला, एक हुकूमत बनाई और वजीर आला मुंतखब किया। आपने कमेंट किया कि ये बड़ा बचगाना सा है। मैं साथ ऐड कर देता हूँ, मज़ा का खेज सा भी है मामला। मैं सिर्फ नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दो चीज़ें, बल्कि आपको भी दिखाता हूँ। वजीर दाखिला क्या कह रहे थे जब उनसे इस बारे सवाल हुआ? कल रात को पूछा गया तो वो कहने लगे कि आप बताएं कि कहाँ पर है अली अमीन गंडापुर। फिर जो उन्होंने बाकायदा बयान दिया वो जरा सुनवाएं जी। हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ना वो पुलिस की हिरासत में, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो खुद भागे में। लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो इस्लामाबाद पुलिस उनको जरूर ढूंढ रही है। ये वजीर दाखिला साहब फरमा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि सेनेटर फैसल वाडा साहब क्या फरमा रहे थे। और ये जहन के अंदर रखिएगा कि वाडा साहब अपने आप को स्पोक्स पर्सन के तौर पर ट्रीट करवाते हैं या तासुर देते हैं जैसे वो मुक्तदरा के स्पोक्स पर्सन है और उनके पास डायरेक्ट एग्जैक्ट खबरें होती हैं। कल ही जिस वक्त ये मामला हुआ था उन्होंने क्या फरमाया था, ये भी देख लीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस एक मामले को इतने एक संजीदा पोस्ट पर कह लीजिए या एक इमेज रखने वाले शख्स उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। और फिर लतीफ़े घड़े जा रहे हैं, सहाफ़ी हजरात भी काम कर रहे हैं, वो बाद में घड़ लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ज़रूरत ये है कि वो कहीं से वो आएँ और पता चले। एक छोटी चीज़ दुरानी साहब इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि वो गए क्यों खैबर पख्तूनख्वा हाउस, अपना वो जो वहाँ पे जलसा था वो छोड़ के या एहतजाज था उसको छोड़ के। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे किसी ने बुलाया होगा, बातचीत के लिए बुलाया होगा। कुछ इस तरह की भी बातचीत रही है क्या? देखिए, मैंने तो बाद में पूछा है, केपीके से जो उनके स्पोक्स पर्सन है उससे भी पूछा है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि जब उन्होंने वहाँ देखा है तो जो सीएम एनेक्सी है उसके तमाम दरवाजे तोड़े गए हुए हैं और उसके अंदर तोड़ फोड़ हुई है और उसके अंदर पुलिस और रेंजर्स दाखिल हुए हैं। और ये इसकी उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इसको सारे को रिपोर्ट किया है। वहाँ उनका जाना जो है, जाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि सारी रात सड़क पे रहने के बाद इंसान का दिल करता है कि जी मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो लूँ, अपने घर जाके थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, मुंह हाथ धो लूँ, हो सकता है किसी से बात भी करनी हो। टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट जो था वो इस्लामाबाद से, पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक जो है वो पहले मुझे उन्होंने बताया कि वो सैटेलाइट फोन पे अवेलेबल थे, सुबह 9 बजे के बाद वो भी नहीं था। तो लिहाजा इसकी कोई, देखिए कोई भी वजह हो सकती है उसकी, लेकिन ये गायब करना या गायब होना और ये जो सारी, आज जब मैंने वहाँ असेंबली के कुछ मेंबरान से मेरी बात हुई, मैंने पूछा, वहाँ वाकई इस मामले के ऊपर एक परेशानी पाई जाती है अवाम में भी और वहाँ के मुंतखब लोगों में भी। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम को बिला ताखीर और सदर को बिला ताखीर इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। इस तरह की बचगाना स्टेटमेंट्स और बचगाना हैंडलिंग्स की तरफ ना भेजें इस सीरियस मामले को। सैयदी, ये मशवरा दोनों आपका बहुत अच्छा है, पोजीशन, लेकिन करना होता तो हुजूरे वाला वो अब तक कर लेते। वो तो उधर दाद और तहसीन के हकदार करार दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये सब मामला हैंडल किया और जैसे भी किया, तो वो तो इट्स अ गॉन केस। वो शायद इस तरह से कुछ सैनिटी प्रिवेल करने का कुछ चांस नजर नहीं आ रहा वहाँ पे। देखिए हमारी तो भाई साहब यही जिम्मेदारी है कि हम हर सूरत में एक ऐसी बात करें और हक की बात करें और अपने मुल्क के मफाद की बात करें, इवन हुक्मरानों के हक में भी बात करें कि ये उन्हीं के अपने हक में जाए। अगर ये रवैया वो अख्तियार करेंगे तो कल इसका डिविडेंड उन्हीं को ही मिलेगा और इस मुल्क को मिलेगा। वो आज अगर ढोल ताशा लेके निकल आएंगे तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम तो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के मफाद के लिए इंतहाई काबिल एहतराम मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी और बाजवा साहब की गुफ्तगू पिछले 10 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, जिसमें मुझे जो समझ आया अभी तक वो ये है कि हुकूमत के इक़दामात जो हैं वो बचगाना हैं, और दूसरी तरफ आपने मशरकी पाकिस्तान खुदा न खास्ता वो मिसाल भी दे दी है।
میں پوچھ رہا ہوں حضور آپ سے یہ چاہتا ہوں، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہباز شریف کے 2021 کے دور میں آپ نے جیل میں ملاقات شاید کی تھی شہباز شریف صاحب سے، اور پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. اب بھی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بڑے دبنگ انداز سے کر رہے ہیں ملاقاتیں. قبلہ کیا ان ملاقاتوں کا ابھی تک کوئی نتیجہ نکلا ہے، یا موجودہ حالات میں آپ کو کیا کوئی توقعات ہیں کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا بیل منڈیر چڑھے گی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو اب میں ابھی مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، پھر مولانا سے میری ڈسکشن بھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ ایک شفیق شخصیت کے مالک ہیں، تو انہوں نے اگلے دن پھر ایک ایسا بیان بھی دیا تھا جو سٹیٹس مین والا بیان تھا، کہ انہوں نے ایس سی او کانفرنس کے ریفرنس سے انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ بھئی یہ ایسا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اگر آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا معاملہ جو ہے اس کو اس تک مؤخر کر دیں، تو اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو کیا جائے، اور اس سلسلے میں پھر ان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اپوزیشن جو دوسری پارٹی ہے اس سے بھی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی قوت ایسی موجود ہے. اس وقت میں نے یہ ساری ملاقاتیں کی تھی، اور اس ملاقاتوں کے نتیجے میں دیکھیں ایک خوش آئند بات ہوئی تھی کہ لوگ اسمبلی سے باہر جانے کا سوچ رہے تھے، وہ عمل رک گیا تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوا. اور اب میری تو ہمیشہ سے یہی ایک 2012 کے بعد سے میں نے جتنی بھی پولیٹیکل انٹرونشنز کی ہیں ریکنسیلیشن کے لیے کی ہیں، اور پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی کے لیے کی ہیں. تو ابھی بھی جب مولانا سے بھی میری بات ہوئی، اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، تو اس سارے عمل کے اندر جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کرے، اور ٹکراؤ کے بجائے گفتگو اور مفاہمت کے ذریعے جو ہے وہ راستے کھولے جائیں. لیکن میں بہت انفارچونیٹلی یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی ریکنسیلیشن کے بجائے بہر صورت ٹکراؤ کی طرف ملک کو لے جانا چاہتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کو ٹکراؤ کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ ملک کے دوست نہیں ہیں. جو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور پوری قوم کو اور پوری قوم کی دانشوروں کو میں بالخصوص آپ کے طبقے سے اور تمام اہل دانش سے کہوں گا کہ وہ اس وقت اکاؤنٹ سیٹلنگ کے لیے جو ہے وہ چابی والے گڈے بن کے میدان میں نہ نکل آئیں، بلکہ وہ ایک بیٹر سینس اور ریکنسیلیشن سائیڈ بھلے نہ لیں کسی کی، بھلے کسی کی لے لیں، لیکن بات مفاہمت کی کریں، ٹھٹھا اور مذاق نہ بنائیں. خدارا یہ مطلب پیسٹریاں اور کریم والی پیسٹریاں، فلاں پیسٹریاں، میں تو ان باتوں میں جاتا بھی نہیں ہوں. میں درانی صاحب جو آپ فکرہ فرما رہے ہیں وہ آسان زبان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ مذاکرات کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور کوئی دوسری قوتیں ہیں، بیرون ملک کی قوتیں ہیں جو یہ سارا ٹکراؤ کر رہی ہیں. آسان زبان میں سمجھائیں حضور، کہانی کیا ہے؟ آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے، سیاستدان جو ہیں اور حکمران جو ہیں، وہ آپس میں پاکستان کے معاملے کو ریزالو کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اداروں کو بھی وہ متنازعہ بناتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عدلیہ بھی متنازعہ بنتی جا رہی ہے. ایسی صورت، اور پھر حتیٰ کہ بعض وزراء تک یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا ان سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا ایجنڈا نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہو سکتی ہیں. پاکستان کی دیکھیں اتنے عرصے بعد پاکستان میں ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی. میں اگر اس کا ہوسٹ ہوتا، میں اس ملک کا حکمران ہوتا، تو میں پوری ملک کے سیاستدانوں میں، خواہ وہ جیلوں میں ہوتے یا جیلوں سے باہر ہوتے، وہ ٹکراؤ، میں ساروں کو سب سے پہلے جو ہے گلے سے لگاتا، اور میں کہتا کہ آؤ ہم ایک مہینے کے لیے اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کے اگلے مہینے سے ہم جو ہے وہ اپنی بات چیت، اپنا جھگڑا، اپنی چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے. آؤ اس موقع کے اوپر جو ہے ہم اکٹھے مل کے دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہیں،
ہم ایک زندہ قوم ہیں. کاش درانی صاحب کاش ایسا ہوتا. اور پھر اگین مجھے وہ یاد آ گیا ایک وہ بلاسٹ فرام دا پاسٹ, وہ ذرا ناظرین کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. کیا امید رکھنی جب پہلے یہ بات چلتی رہی ہے, جب OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا اجلاس اسلام آباد میں تھا 2019 میں, کیا سٹیٹمنٹس تھی دیکھیے ذرا. یہ دیکھیے میں سلپ آف ٹنگ تھا 2019, میں نے کہہ دیا 2022 تھا ایکچولی, اور اس وقت آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا جو اجلاس تھا اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی ان لوگوں کو جو تب اپوزیشن میں تھے اور اب حکومت میں, تو کہاں انہوں نے بٹھانا ہے. آخری سوال دورانی صاحب, وہ ایک نیشنل جیوگرافک پہ پروگرام لگتا ہوتا تھا مومنٹس بیفور ڈیزاسٹر, تو وہ مومنٹس بیفور علی امین گنڈا پور وینٹ ٹو KP ہاؤس, انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پہ آ گئے, احتجاج ہم نے ریکارڈ کرا لیا, یہی کرنا تھا اور فائنل فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, وہ بتائیں گے کہ آگے اگلا لائے عمل کیا ہے, میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ KP ہاؤس گئے اور وہ غائب ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس کہہ لیجیے یا جو پارٹی بتاتی ہے, ان کی جو ان کے احکامات ہیں, اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے. اور دوسری طرف سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پبلک سپورٹ, ایک بڑی پبلک سپورٹ کے باوجود الیکشنز اپنی جگہ پہ ساتھ, جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر جو مینڈیٹ ملا, لیکن ریاست ادارے سپیس دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان اینی کیس؟ دیکھیں میں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال سے ایک ہی موقف اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ادارے اور عوام یہ تو آپس میں لڑ سکتے ہی نہیں, انہیں تو آپس میں ایک ہی لائن لینتھ پہ ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ فری رسلنگ کریں, وہ آپس میں لگڑیں, وہ جھگڑیں, وہ اختلاف کریں, وہ اتفاق کریں, اور ان کے ورکرز آپ. تو اس وقت اگر اس میں اسٹیٹ کا عمل دخل صرف ایک ہونا چاہیے, ملک کے اداروں کا عمل دخل یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کریں. لیکن جو اس وقت آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کی درد دوا اداروں کے پاس نہیں ہے, سیاستدانوں اور حکمرانوں کے پاس ہے. درانی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, ٹائم وقت ہو گیا, ایک لائن کا آدھا سوال, اب کیا ہوگا, کیا دیکھ رہے ہیں, 2 لائنوں کا جواب. اچھا تب ہوگا جب حکمران اچھا کریں گے, برا ہوگا اگر حکمران اچھا نہیں کریں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل ٹائم اینڈ اوپینین. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویسے بریک پہ جانے سے پہلے ذکر دورانی صاحب نے بھی کیا تھا, جو پولیس اہلکار ان دا لائن آف ڈیوٹی جن کی جان چلی گئی, جس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا, دوسری طرف سے کلیم یہ آتا ہے کہ جی ان کے بیٹے کا بیان آ گیا, وہ تو طبعی موت, ان کی موت واقعہ ہوئی. مدعا صرف یہ ہے کہ یہ ہے بہرحال جس طرح سے بھی ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یوں دونوں سائیڈز کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ ایک سائیڈ کہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس مان لو اور تمہارے اوپر الزام ہے, اور دوسری کہے کہ نہیں جی یوں ہے. انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. ایک شخص کی جان گئی ہے اور وہ ریاست پاکستان کا ملازم تھا, ہم سب کی حفاظت کے لیے کام کرتا تھا. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر, ہی ول بی ود اس. ویلکم بیک جی. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا ہے. سوال آج ایک ہی سوال ہے کہ ویئر از KP's CM علی امین گنڈا پور. پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ 4 کروڑ آبادی کا وزیر اعلیٰ کدھر چلا گیا, آخر کسی کو پتہ نہیں. ریاست لا علمی کا اظہار کر رہی ہے. آپ کا پارٹی ورژن تو ہم نے سنا, آپ مختلف لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ وہ حب سے بیجا میں ان کو رکھا گیا ہے, یا اغوا کیا گیا ہے, یا پھر ان کو زبردستی کہیں پہ روکا گیا ہے. ویئر ڈو یو تھنک ہی از, اور کوئی ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت ہے ود ان دا پارٹی کہ کب تک آ جائیں گے, یا کوئی معاملہ ایسا؟ اچھا دیکھیں, پارٹیز نے جس طرح سے سٹانس لیا ہوا ہے اور جس ورشن پہ کھڑی ہے اس سے تو یہی شو ہوتا ہے. اگر مجھے آپ PTI کا نہ کنسیڈر کریں, ایک عام ویسے بات کریں, ٹھیک ہے, تو وہ یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے ریاست نے ایک ویڈیو نکال کے کوشش کی ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ جی وہ خود سے نکل گئے, ہمارے پاس نہیں ہے اپنا برڈن, اور بعد میں آ گیا نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ تو حکمت یار تھے جو باہر پیدل جا رہے تھے, اندر جانے والا شخص اور ہے, باہر جانے والا اور ہے. تو وہ ان اٹ سیلف شو کر رہی ہے کہ کچھ جو ہے نا چیز ریاست اپنے کارڈ پورے شو نہیں کر رہی, اور جس وجہ سے جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے.
اور مطلب اس پہ جتنا کم بولا جائے بہتر ہے. بنیادی طور پہ جو بھی ہے اس چیز کو فوری ریزالو ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ پختون روایات کے بھی اگینسٹ ہے. وہ کے پی کے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. کے پی کے ہاؤس ویسے بھی کے پی کے کی ٹیریٹری ہے. اگر آپ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہیڈ آف دا پروونس ہے وہ اس طرح سے غائب ہو جائے یا اٹھایا جائے یا حسب بے جا میں رکھ لیں, تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ ہے. تو پھر مائٹ از رائٹ, تو یہ تو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو پاکستان میں پھر کس طرح سے ہم سروائیو کریں گے؟ ہم کس طرح کی سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ عمیر نذیر صاحب, ایک سوال جو آپ کی پارٹی کے کارکنان سوشل میڈیا پر مطلب وہ کل سے وہ یہ سوال رکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, ہمارے بھی ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر ان کا کانوائے انٹر ہوا, احتجاجی آگے کو چلے گئے, یہ کے پی ہاؤس کیا کرنے گئے تھے؟ کسی نے بلایا تھا ان کو وہاں پہ, کوئی نیگوسیشن کرنی تھی, یا خود ادھر آرام کرنے چلے گئے؟ کیا معاملہ تھا؟ نہیں, آرام کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا. مطلب آرام تو نہیں, مگر ظاہری بات ہے کوئی بات کرنی ہے, یا کیونکہ دیکھیں فون کی جیسا فیسلٹیز نہیں, سگنل جام ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ریکوائرڈ ہوگی, جس کی وجہ سے دیکھیں نا کہ ایک لمیٹڈ نمبر کا کانوائے علیحدہ ہوتا ہے, جیسے ہی موٹر وے سے اترتے ہیں اور وہ کے پی کے ہاؤس پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے بھی ان کی کچھ ریکارڈنگز ہیں جو وہ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انٹر کر لیا, اللہ نے عزت رکھی. مطلب اس طرح کی باتیں یہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو ساری چیزیں جو ہے نا سب کے سامنے ہیں. تو وہ بظاہر نہیں لگتا کہ مطلب کسی سے کوئی ملاقات کرنے گئے ہیں یا اس طرح نہیں, مگر ہے کہ علیحدہ ہونا, مطلب چلے علیحدہ ہو گئے تھے تو کم از کم ادھر کسی کو ڈپیوٹ اس وقت ضرور کرنا چاہیے تھا, اپنا سیکنڈ ان کمانڈ جو اس قافلے کو آگے لے کے نکلتا. بیرسٹر صاحب, میں یہ کل لاہور کا احتجاج بھی دیکھا ہے میں نے, اور مجھے جو احتجاج لگا ہے اس پر رائے دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے عالیہ حمزہ کی جو آڈیو لیک ہے وہ بھی سن لی ہوگی. میں پوچھنا آپ سے قبلہ یہ چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کا بیٹا ہی صرف لڑے گا جیل میں بیٹھ کر, عوام سڑکوں پر آ کر مار کھائیں گے, اور جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھے گی؟ کیا یہ انصاف ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت بھی اسی طرح مار کھا رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی کا ورکر اس وقت سڑکوں پر مار کھا رہا ہے؟ قیادت تو نظر نہیں آ رہی. چلیں ایم این ایز ہو گئے, میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ ایم پی ایز نہیں نظر آ رہے سر آپ کی پارٹی کے. اچھا, اس میں جس طرح سے ہے کہ میں نے تو آڈیو نہیں سنی, میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا, مگر اوور آل جو آپ قیادت والی بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس میں وہ فقدان ہے. جیسا میں نے اپنی پہلی بات میں ہی کہا کہ علی امین جس وجہ سے بھی سائیڈ پہ گئے, ایک سیکنڈ ان کمانڈ اسی وقت ہونا چاہیے تھا, اور کانوائے کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک بنیادی ہمارے پارٹ پہ ایک غلطی ہے. بعد میں چلیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پولیٹیکل کمیٹی نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے رات کے وقت اعظم سواتی صاحب کو ڈپیوٹ کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے چیزیں وہ کیری فارورڈ کریں. وہ میں ایڈ کر دوں, جہاں تک لاہور کی بات ہے, دیکھیں بڑی معذرت, ایز وی اسپیک اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد سے بھی گرفتار کر لیا پولیس نے. سر کنٹینیو پلیز. وہ یہ کل ہی کر لیا تھا, یہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے. وہ بھی انہیں بھی رات گئے پکڑ لیا تھا. تو وہ دیکھیں ہم نے بیسیکلی جو ہے نا, دیکھیں جب ہوتے ہیں نا پروٹیسٹ ہوتے ہیں, چیزیں بڑی تیزی سے چلتی ہیں. اب جس طرح سے خان صاحب کی پرسنالٹی ہے نا, وہ سپلٹ سیکنڈ ڈیسیجن لیتے ہیں. یہاں ہمارا پرابلم کیا ہوا ہے کہ ہم نے فوراً جو ہے نا بیک اپ نہیں دیا, ایک گیا دوسرا تیسرا, یہ تو فوری ہونا چاہیے تھا نا. کنٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں, کنٹینجنسی پلانز پہ تو بڑا تیزی سے کام کیا جاتا ہے. ورکرز نے دیکھیں انتہا کر دی ہے. ورکرز کے اینڈ پہ دیکھیں خالی لاہور میں 1400 سے زیادہ ورکر اریسٹ ہوئے ہیں. حالانکہ جو ہے نا ادھر وہ اس طرح والی کال نہیں تھی, مین کال تو تھی اسلام آباد کی, اور اسلام آباد میں بھی دیکھیں فگر بہت بڑا ہے جو ورکرز جو ہے نا آج کل میں پکڑے گئے ہیں, اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے. مگر پھر بھی ان کا وہ مومنٹم نہیں ٹوٹا, وہ اب بھی جو ہے نا ریزسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے طریق انصاف نے تھوڑا سا اسے ری اسٹریٹجائز کیا ہے, 1-2 دن میں یہ پروٹیسٹ اپنے مومنٹم پہ واپس آ جائے گا. اچھا, بڑی بات تو ہے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, اور مجھے تو آپ کی بات سے ہی سمجھ آئی ہے کہ پارٹی کی کوئی پراپر صحیح مطلب ایک مربوط پلاننگ نہیں تھی, ایک اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. عمران خان صاحب تو مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگوں کو جھاڑ پڑے گی جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب, مینار پاکستان پہ میں خود موجود تھا, وہاں پر کوئی پلاننگ نہیں تھی. لوگ آتے تھے, پتھر پھینکتے تھے اور چلے جاتے تھے, وکلا نکلتے تھے, شیلنگ ہوتی تھی, اندر بھاگ جاتے تھے. باضابطہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مینار پاکستان پہ کچھ چیز کرنی ہے یا کوئی سسٹم ہے, وہ کوئی قیادت کی طرف سے سسٹم نہیں. صاحب میں نے نہیں دیکھا, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنی رائے دیں.
ہاں جی وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ورکرز کو جو ہے نا بیک اپ لیڈرشپ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر ورکرز علیحدہ رہ جائیں تو وہ تو ہجوم کا شکل اختیار کر جائیں گے نا. یہ تو اللہ نے بڑا فضل کیا ہے. دیکھیں میرا جو سب سے بڑا ڈر تھا نا، دیکھیں علی امین کو جو اٹھایا گیا ہے نا، تو بیسیکلی کہ جس طرح سے اٹھایا گیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ تھا، ایک صوبے کا سی ایم اچانک غائب ہو جاتا، لوگ ریئیکشن دے سکتے تھے اور اس میں لوگ اور طرح کے گھس کے اس چیز کو کسی اور طرف لے جاتے، مگر اللہ نے اس سے بچایا. مگر اب پارٹی نے جس طرح سے ڈپیوٹ کیا، آپ کو اگلے 2 دنوں میں ایم پی ایس کثیر تعداد میں میدان میں نظر آئیں گے اپنی ڈیوٹیز دیتے ہوئے. ٹھیک ہے. ویسے لیکن یہ علی امین صاحب کو بھی پریمپٹ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر لیڈر لیس ہو جاتا ہے جو کارکنان ہے، اتنا ہجوم ہے کارکنان کا، تو پھر وہ رڈر لیس ہو جائے تو وہ کچھ بھی آگے معاملہ ہو سکتا ہے. آپ کی پارٹی کو تو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ موٹر وے سے اتر کے وہ کہیں نکل گئے ہیں، فون بند ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور آج تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز اور اس کے اندر، اور ایک کے پی اسمبلی کا جو اجلاس تھا آج، اس پہ ذرا فرما دیجیے گا. اس کا ایک ایجنڈا بھی ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد جیسے اجلاس چلا وہ کیا ہوا معاملہ، بالکل ہی ٹھپ ہو گیا. دیکھیں وہ تو ابھی چل رہا ہے، ابھی اجلاس چل رہا ہے، اس کی لائیو پروسیڈنگ آ رہی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آیا تو اس لیے میں نہیں دیکھ رہا. ذرا لیٹ سے سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ دیکھیں کورم بھی پورا کرنا ہوتا ہے، جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اور آپ کو پتا تھا کہ علی امین صاحب کے ساتھ تمام ایم پی ایز اسلام آباد گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کل رات کوشش کی، بہت سارے ہمارے جو ہے نا ایم پی ایز کو انٹرسیپٹ کر کے پکڑنے کی بھی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح سے کورم پورا نہ. مگر اللہ کا شکر ہے موجود ہیں لوگ، وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کے فلور سے بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا. مگر اب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں یہ ایگوز کی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں کوئی کسی کو فتح نہیں کرنے جا رہا. بنیادی طور پہ ایک احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، اس حق کو سب کو ریکگنائز کرنا چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے دوسری پارٹیز کو دیکھا، انہوں نے احتجاج کیا. مولانا فیض الرحمان 2019 میں کتنے لمبے عرصے کے لیے اسلام آباد آئے تھے. کیا ہم نے ان پہ ٹیئر گیس کی؟ کیا ہم نے ان کو اس طرح سے محدود کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے ان پہ پوری اسٹیٹ چڑھا دی؟ تو وہ بھی آپ کے سامنے. پھر 2022 میں یہ بلاول صاحب یہی لانگ مارچ کراچی سے لے کے چلے تھے، تو وہ بھی آ کے اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوا. تو ایسے مناظر تو نہیں دیکھے تھے. تو آج کیوں جو ہے نا احتجاج کو ایز لیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ جو ہے نا حب الوطنی کے اگینسٹ ہے؟ تو مطلب یہ چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں کو دیکھنے کی بات ہے. بیرسٹر صاحب اس وقت بظاہر ایک ہی لڑائی چل رہی ہے، 2/3 میجورٹی، آئینی ترامیم حکومت منظور کروا لے گی تو پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا. دوسری طرف اگر آپ پی ٹی آئی پر غور کریں تو پی ٹی آئی کا فرمان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب نئے جج صاحب، بڑے جج صاحب آ جائیں گے اور فارم 45 والی جو حکومت ہے یہ جناب سارے حکومت ہی ڈیزالو ہو جائے گی، معاملات ختم ہو جائے گا. آپ حضور بیرسٹر ہیں، مجھ سے زیادہ وکالت کو سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ججز کی حیثیت کو متنازع نہیں بنا رہے میرے ملک کے سیاستدان؟ اچھا بالکل، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. دیکھیں اور تاثر بھی یہی ہو گیا کہ سپریم کورٹ میں 2 کیمپس ہیں، جو کہ دیکھیں عدلیہ ہے جس نے انصاف کرنا ہے. آپ کا ہو میرا کیس ہو، ہم نے اس کے پاس لے کے جانا ہے. اگر خالی اس ترتیب سے پتہ چل جائے کہ بینچ اگر اس طرح سے بنے گا تو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، اگر بینچ دوسری طرح سے بنے گا تو فیصلہ میرے حق میں آئے گا، تو یہ پرسیپشن بھی ڈینجرس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر اس سے ہٹ کے ایک کام ہو رہا ہے. دیکھیں ادھر تو ہو رہا ہے کہ کیمپس تو چھوڑ دیں، ادھر ہے کہ جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان دی بینچ جو نظر آ رہی ہیں، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ اس فیز کے بعد انہوں نے ایک اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ شاید جو ہے نا الیکٹورل آڈٹ سٹارٹ نہ ہو جائے. اگر الیکٹورل آڈٹ ہو گیا تو ہماری حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. تو حکومت کو چمٹ کے رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہی ختم کر دیں، اور سپریم کورٹ ختم کر کے پک اینڈ چوز ایسی کر دی جائے کہ اپنے اقتدار کو کسی طرح سے طوالت دی جائے. حالانکہ دیکھیں اقتدار کبھی بھی اس طرح سے نہیں چلتا. بنیادی فیکٹرز ہیں کہ جب تک عوام کو اپنی حکومت پہ یقین نہ ہو، جب تک ریاست پہ عوام بلیو نہ کرے، وہ ملک آگے پروگریس ہی نہیں کر سکتا. بات ہے کہ آپ اپنے حالات دیکھیں. 63 کی جو تشریح ریورٹ ہوئی ہے اس کے بعد ایک سہولت تو مل گئی نا حکومت کو اس حساب سے کہ آپ کی پارٹی سے کوئی وہاں پر ووٹ کر سکتا ہے آئینی ترمیم کے لیے. آپ لوگوں نے اپنے بندے سنا ہے کہ وہ لیفٹ رائٹ کر لیے تھے، آپ اپنی طرف سے سیف ہیں، سیکیور ہیں، آپ کے نمبرز وہاں نہیں جائیں گے؟
یہ ایسی کوئی پلاننگ ہو چکی ہے پارٹی میں؟ دے ہمارا نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. اس پہ دیکھیں پہلا فیز تھا سرپرائز والا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں بچا لیا. ٹھیک ہے, اس وقت 5 بندے ہمارے آلریڈی پنجاب ہاؤس میں تھے اور یہ ہوا میں بات نہیں ہے. ان لوگوں نے نکل کے بتایا, ان کے ویڈیو میسیجز ریکارڈ ہیں کہ ہمیں رکھا گیا تھا اور کن سرکمسٹانسز میں رکھا. اور آج دوبارہ سے ایک چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اب یہ دیکھیں ملک بہت آگے شعور کے لحاظ سے پروگریس کر گیا. جب تک لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایک آئینی ترمیم کو, دیکھیں آپ آئینی ترمیم کرتے ہیں, آپ یہ رائٹ کس سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ آپ اپنے الیکٹوریٹ سے کر رہے ہیں. عوام نے یہ رائٹ آپ کو دینا ہوتا ہے. جب عوام نے آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا, آپ کا مینڈیٹ متنازع ہے, آپ ترمیم کس طرح سے کر سکیں گے؟ تو مجھے اس میں اتنی پریشانی نہیں نظر آتی. مطلب یہ جس طرح بھی زور کریں گے, جو زبردستی کر لیں, انہیں بہت سارے پرابلمز ہیں. اگر وہ ہرڈل پاس بھی کر لیں, اگر نیشنل اسمبلی سینٹ سے نکل جائیں, عدلیہ کا جو ہرڈل رہے گا اسی سپریم کورٹ کے پاس یہ آئینی ترمیم چیلنج ہونی ہے نا, تو اس کا کیا کریں گے؟ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ کے وہ آرڈرز جو حکومت کے خلاف ہیں انہیں مان بھی تو کوئی نہیں رہا, امپلیمنٹ بھی ان کو کوئی نہیں کر رہا. تو خیر لیٹس سی, اللہ نہ ہی کرے اس طرح کے ٹکراؤ کی کوئی صورتحال بنے. بہت شکریہ عمیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہے. پچھلے 2-3 روز سے جو معاملات چل رہے ہیں, جو اسلام آباد کی اوورال ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے, وہاں پہ شہزاد حسین بٹ صاحب پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. محسن نقوی صاحب آ جاتے ہیں, وہ بیان دیتے ہیں, ٹھیک ہے رسپانسبلٹی ان کی ہے, وزیر داخلہ ہیں وہ, لیکن وہ سیاسی آدمی نہیں ہے, نہ وہ الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں کہیں سے. وہ جس طرح سے سینیٹر بنے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. مجھے بتائیں نا کہ شہباز شریف صاحب 2 دن کے بعد آ کے ایک ان سے ملاقات کر کے ان کی تعریف کر دی. عطا تارڑ صاحب وہ ایک اور فنکشن میں پہنچے ہوئے تھے, ہلکی پھلکی انہوں نے وہاں سے بات کر دی. احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, بڑے بڑے نام یار, بلاول بھٹو صاحب, پوری پیپلز پارٹی, سب معاملے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں تسی ہینڈل کرو, اسی تے بالکل سائڈ تے گیا. کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھیں باجوہ صاحب, آپ نے اپنے انٹرو میں درانی صاحب سے جو پہلے بات کر رہے تھے, آپ فیصل وافڈا صاحب کی بھی بات کر رہے تھے, اور آپ محسن نقوی صاحب پرسن کا لفظ بھی کہہ رہے تھے. دونوں پہ آ جائیں. نہیں خود ساختہ سپوکس پرسن ہے, وہ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ میں سپوکس پرسن. چلے پھر یہ بتائیں کہ وہ سینیٹر تو ہے اور سپوکس پرسن بھی خود ساختہ ہے. فیصل وافڈا اور محسن نقوی کس جماعت سے جیت کر آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں. ویسے کسی جماعت سے نہیں, لیکن مختلف جماعتوں نے ان کو ووٹ دیا. تو پھر کیسے ملک چلا رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. مجھ سے پوچھ رہے. اور پائی جی جنہاں نے ہتھا نال بنیاں سی وہی دنداں نہ کھول رہے نے. صحیح. حکومت کہتی ہے جس کو تم لے کے آئے تھے اب اسی کو تم سنبھالو گے. یہ جو جتنا میس ڈلا ہوا ہے, یہ میس بھی باجوہ صاحب آپ نے ڈالا ہے, آپ ہی صاف کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر, اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے جیسے حکومت کی یہ نیت نہیں تھی. اس طرح کے بہانات تو حکومت بھی دیتی رہی نا کہ نہیں آنے دیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے, آ کے دکھاؤ, مونچھوں سے الٹا کر دیں گے. طلال چودھری صاحب آپ کو یاد ہے اس طرح کی باجوہ صاحب جتنی بھی باتیں آپ کر لیں وہ میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ 22 مقدمات میرے جیسے ماڑے ورکرز پر پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کے کل لاہور میں 22 مقدمات درج ہو چکے ہیں. اس وقت گھروں پر پڑ رہے ہیں چھاپے, اور وڈے جو افسر ہیں وہ جا کے سوئے ہوئے ہیں. اور خدا کی قسم آپ ایمانداری سے مجھے خود بتائیں گنڈا پور کہاں ہے اس وقت؟ جائیں جا کے کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں. اچھا میں نے سارا محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 چھاپے مارے, ادھر بھی مارے, گنڈا پور غائب ہو گیا, سلیمانی ٹوپی پہن لی اس نے, غائب ہو گیا. کہاں غائب ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا کہاں ہے, مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ. نہیں میں تو سارے پروگرام میں یہی پوچھتا رہوں گا کہاں پہ, مجھے کیا پتا کہاں. وہ یار وہ اللہ کی رحمت سے بالکل سیف ہینڈ میں ہے. یہ کوئی بات ہے سیف ہینڈ میں بٹ صاحب؟ کسی کو پتا نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. یار محفوظ ہاتھوں میں ہے, یہ نہیں ہوتا. کیا پریشانی ہے؟ سارا پروگرام گزار دیا, کہاں ہے محفوظ سیف ہینڈ ساؤنڈ ہے یار باجوہ صاحب. اچھا آپ اتھارٹی سے بتا رہے ہیں, آپ کو کنفرم پتا ہے کہ وہ سیف ہینڈز میں. سیف ہینڈز کا مطلب یہ دیکھیں, سیف ہینڈ میں بھی ہے تو غیر قانونی طور پہ یہ انلیگل ہے. اگر کسی نے ان کو سیف ہینڈ میں بھی رکھا ہوا ہے, آپ کسی بندے کو یہی تو حب سے بھیجا ہوتا ہے حضور. آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. آپ نے کسی کو اگر کنٹین کرنا ہے, اپنی کسٹڈی میں لینا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے کار. یار آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. آپ نے کوئی یہ چیز دیکھی گنڈا پور کا سر پھٹ گیا, گنڈا پور زخمی ہو گیا, فائرنگ میں یہ ہو گیا. گنڈا پور محفوظ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. حضور انور یہ بات نہیں ہے بٹ صاحب, فرض کیجئے پھٹ گیا سر اس کا, فرض کیجئے, نہیں میں یہ کب کہہ رہا ہوں, فرض کیجئے خدا نہ کرے آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا کسی کو پتا نہیں آپ کہاں پر ہے, آپ کی فیملی کو نہیں پتا, آپ کے دفتر والوں کو نہیں پتا,
یا میری بات کر لیجیے، کسی کی بھی کر لیجیے، ٹھیک ہے، اور کوئی یہ کہے کہ بات چپ کر کے بیٹھ جاؤ، سیف ہینڈز میں ہی ہے، کوئی تو مسئلہ اگر نہیں۔ باجوہ یہ صاحب کیا بات ہوئی سیف ہینڈز اگر میں؟ باجوہ صاحب خود کچے دھاگے سے صنم کھچے چلے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر باجوہ صاحب بھی دو سائیڈ پر کھیلنا شروع کر دے تو کیا ہوگا باجوہ صاحب؟ دو سائیڈ پہ کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی بانی تحریک انصاف نے یہ لگائی کہ آپ نے بات چیت بھی کرنی ہے، انگیج بھی آپ نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اب جیسے عمیر نیازی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ موٹر وے سے ان کا قافلہ گاڑیوں کا اترا اور وہ کے پی ہاؤس چلے گئے اور آرام سلام کرنے وہ نہیں گئے۔ شوکت خان کا بیٹا تو بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا، وہ جیل میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے فیصلہ کر رہا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ جلسے جلوس جب ریلی لے کر آ رہے تھے اس وقت بھی ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے کوئی بات نہ کرے، ان سے بات کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، اڈیالہ بات یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ قومی رضاکار ہے، مجھے آپ لیڈ کر رہے ہیں باجوہ صاحب، سمجھ نہیں آ رہی، آپ کمانڈر ہیں، کمانڈر صوبے کے کمانڈر ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ جو بات درانی صاحب نے کی احتجاج تھی، کرنا تھا اسلام آباد، وہ آ گئے۔ پہلے آپ کہتے تھے وہ اسلام آباد آئیں گے نہیں، وہ اسلام آباد پہنچ گئے، ہو رو کی کرنا سی واٹس ایپ انہوں نے ہوتا۔ یار پھر وہ مشرقی پاکستان والی باتیں آ جاتی ہیں نا، میں آپ سدھا نہیں، میں سویٹر بنتا جا رہا ہوں اور سویٹر کی گرائی غلط لگاتا جا رہا ہوں، اور بھائی خدا کی قسم ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر رل گیا بیچارہ، مار کھا کھا کے رل گیا ہے۔ یہ تمام جو گاڑیوں میں جھنڈے والی پھیرا کرتے تھے نا، ایک بندہ اس وقت جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورکرز کے پورے نمبر ہیں اور بڑی کثیر تعداد کے اندر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ بات جو ہے نا، جو 2 دن پہلے تک حکومت کلیم کر رہی تھی کہ وزیر داخلہ کلیم کر رہے تھے کہ 122 افغان شہری پکڑ لیے ہیں، یہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان لوگوں کو جو خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے ٹرینڈ دہشت گرد قرار دے دیا۔ یار اسلام آباد پہنچ گیا نا، بلے بلے ہو گئی، لیکن ہوا کیا؟ ہو گئی تو گھر کو چلا جاتا، ہوا کیا؟ معاملہ ختم کر دیتا، باجوہ صاحب کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا نا، یا غائب ہو گیا یا پھر خود اپنی مرضی سے ہو گیا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن وہ جہاں پہ بھی ہوا اگر وہ لیڈر وہاں پہ موجود ہوتا تو اگلا لائے عمل دیتا۔ لیکن جو تازہ ناظرین وہ اب بھی آگے اناؤنس کر دے احتجاج ختم کرنے کا، ابھی بھی احتجاج ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ آپ جو سیف ہینڈز کا بتا رہے ہیں وہ چھوڑیں گے تو وہ باہر آ کے اناؤنس کرے گا نا، آپ پھر کہہ دیں کہ سیف ہینڈز ان کو بتا دے نا کہ میں گھر چلے ہیں واپس، میں مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ، آپ نہیں بتایا کہ سیف ہینڈز میں ہے، تو وہ سیف ہینڈز سے آپ ہی کہہ دیں کہ وہ آ کے بتائے تاکہ لوگ گھروں کو جائیں۔ وہ خیر ہو سکتا ہے۔ آخری بات جاتے کہ جو یہ کلیم تھا سارا کہ یہ تو افغانی ہیں، افغان نیشنلز ہیں اور دہشت گرد ہیں، جو میجورٹی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور جو لوگ گرفتار کیے ہیں اسلام آباد سے G6 G7 ڈی چوک کے قریب جو سیکٹرز ہیں وہاں سے، تاکہ تحریک انصاف کے کارکنان، پولیس نے لسٹ جاری کی ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ان کے ایڈریسز میجورٹی کے اسلام آباد راول پنڈی کے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ ڈومیسائلز ہیں بیچ میں، اس میں تو کوئی نظر نہیں آیا کہ کہاں پہ وہ افغان باشندے کون سے جن کو گرفتار کیا ہے، گرفتاریوں کے اندر تو ان کے نام نہیں ڈلے۔ خیر لیٹس ہوپ دیٹ سینیٹری پریویلز، جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ سیف ہینڈز جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب آ جائیں سیف ہینڈ سے اور آ کے ذرا وہ کال آف کر لیں اس معاملے کو، پھر اس کے علاوہ لیکن ٹکراؤ کی صورتحال نہیں بننی چاہیے۔ اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری اینڈ دا امیج از آلسو ناٹ گڈ کہ وزیر اعلیٰ 4 کروڑ لوگوں کا غائب ہے 24 گھنٹے سے زیادہ، پتہ ہی کچھ نہیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔